पहले तो ताज़ियत तमाम लोगों की शहीद हुए, इस्लाम के पाकिस्तान के तमाम वोटों को पूरा शहीद किए गए। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में कराची से कड़ी पाकिस्तान में आवाज़ हक को बुलंद किया। मेरे लिए दफ्तर में समझता था मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मेरे साथ दफ्तर हैं। और सबसे ज़्यादा ताज़ियत और मज़म्मत मरीज़ ने अपनी उन माओ बहनों के ऊपर किए जाने वाले तशद्दुद थे। इसमें 16 से ज़्यादा ख़वातीन को शहीद जख्मी किया गया, गैस चलाई गई। और पूछना सिर्फ हुकूमत वक्त से ये है कि पाकिस्तान की उस पार्टी की जमात जो सारी ज़िंदगी ये कहती रही कि बेगम नुसरत भुट्टो पे और शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे तशद्दुद हुआ, क्या तुम्हें शर्म आती है कि इन माओ बहनों को जिस तरह तुमने तशद्दुद किया और दिया गैस चलाई? ये इम्तिहान था इन्वेस्टिगेशन का। सारी जिंदगी हम ये कहते रहे कि इन्वेस्टिगेशन को फेस करना हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। और जब जो चाहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करेगा, हमारा काम है कि हम वहाँ जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन को फेस करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि एक फ़ोन कॉल पे जो शख्सियत मैसर थी, उसके घर पे इस तरह छापा मारा गया जैसे किसी हकीमुल्लाह महसूद के घर पे मारा जाता है। कानून पसंदी का दर्ज सिर्फ टेलीविजन पे नहीं देते। गुज़िश्ता 15 साल गवाह हैं कि हमने इस मुल्क को सबसे बेहतरीन तोहफा दिया, वो ये है कि हज़ारों लाशें गिरने के बावजूद आज तक कभी भी अपने नौजवानों को असला नहीं उठाने दिया, क्योंकि हम बैरूनी दुनिया की तमाम साजिशों से आज़ाद और जानते थे कि इस दुनिया ने अनकरीब एक तीसरी आलमी जंग अज़ीम की तरफ जाना है, जिसका ऐलान कल बाकायदा एक ऐसे शख्सियत के मुंतखब होने के बाद सामने आ गया कि दुनिया के अंदर तगड़े जंग बच चुका। कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता ये तगड़े जंग खामोश चाकों के साथ दुनिया को तीसरी आलमी जंग अज़ीम की तरफ लेके जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर हम पर यह फ़र्ज था और 8 साल की गुज़िश्ता मेहनत, जिसके अंदर अपनी सियासत को, पार्लियामेंट को, हर चीज़ को कुर्बान करने के बाद इसी तरफ लाना था आपको कि कौम का सबसे बेहतरीन मयार ये है कि आलमी साजिशों को ख़त्म किया जाए, नाकाम किया जाए। और आलमी साजिश क्या थी? कि अपनी ही वर्दी की आवाम पर से एतमाद को ख़त्म कर दिया। यही सूरत हाल का सामना शाम में था, इराक में था, यमन में था, बहरीन में था, लीबिया में था, मिस्र में था, ट्यूनिस में था, अलजायर में था और लबनान में। तो जब दुनिया में दुश्मन का मिजाज एक था तो तरीक़ा वारदात भी यही था। और इस जिंद के अंदर हमें एजेंट बनने के मुताबिक बात करने और फेस करने पड़े। लेकिन उन नाक़ाबिल अंग्रेज लोगों को मैं ये बताता चलूं जो आज 2015 से सी पैक, बी पैक, ई पैक, टी पैक कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम गवादर मेगा ऑयल सिटी था और फैसल रजा अभी ही बनाने वाला था। जो बना रहा था वही तो तुम्हें बता रहा था। और उसके अंदर ये आलमी ताकतों के पाले में नासूर दर हकीकत यही खतरा थे। यही बताता था कि गैस पाइपलाइन जहां से जा रही है वहीं ये दहशतगर्द बैठेंगे। और इस हवाई हक को रोकने के लिए हर तरह के हरबे अपनाए गए। कभी टेलीविजन पे पाबंदी लगाई गई, कभी पार्लियामेंट से निकाला गया। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो काम मैं गुज़िश्ता 8 साल से कर रहा था, मैं कब्र तक करता रहा। आपको मुझसे जेल, गिरफ्तारी से लेकर जेल तक ना किसी से कोई राब्ता था, ना कोई ताल्लुक रहा। लेकिन जब जेल से निकला तो जितने भी टेलीफोन आए सबने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि इस पूरे फलसफे के पीछे था। तो वो एक शेर में मैं आपको जवाब देता हूँ, आप कुछ समझ जाएंगे। 100 गम हैं और किस्मत के मारे हैं, 100 गम हैं और किस्मत के मारे हैं, कानून पसंदी के चमकते हुए सितारे हैं। हमारी पुष्ट पे जितने भी ज़र्ब खंजर हैं वो सब हमारे अपनों में ही तो हमें मारे हैं।
کورس ہماری ماؤں بہنوں پہ تشدد کرنے والے، ہمارے گھروں پہ چھاپا مارنے والے سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ. اور یہ کھیل شروع ہوتا ہے اس دن سے جب میں اسلام آباد میں تھا اور مجھے کال آئی کہ اس سے ہم تھوڑی ہیں، کپتان تو کوئی اور ہے. جب تم نہیں ہو اور تمہارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے بھی ایک شعر ہے، کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. یہ میری ماؤں بہنوں پہ جو ٹیئر گیس اور گولیاں چلائی ہیں، مجھے ان کے زخموں کی قسم، وہ مراد گو کہہ کے نہیں اتاروں گا، اس پورے فلسفے کو اتاروں گا. پاکستان کا سب سے بڑا ناصر اس ملک کی جمہوریت ہے، اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں کہ ماؤں پہ بہنوں پہ گولیاں چلاؤ. اگر تم یوم شہادت پر میڈیا کی طرف سے اس شہادت کو بلیک آؤٹ کیا گیا، میں میڈیا کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہم نے اپنے محسنوں کے دنوں کو بلیک آؤٹ کر دیا تو اس قوم کے اندر کون محسن پیدا ہوگا؟ جس کون جانتا ہے راجہ صاحب محمود آباد کی قربانی کیا تھی؟ کون جانتا ہے کہ ابو الحسن اصفہانی میں کیا قربانیاں تھی؟ کون جانتا ہے کہ محمد علی جوہر کون تھے اور شوکت علی جوہر کون تھے؟ کون جانتا ہے کہ خان لیاقت علی خان نے کیا قربانی دی؟ کون جانتا ہے کہ علامہ اقبال نے کیا قربانی دی؟ اگر ان چیزوں کو بھی فراموش کیا گیا تو اس قوم میں کبھی بھی محسن نہیں پیدا ہوں گے، محسن کچھ لوگ پیدا ہوں گے. تو ہم کو بنائیں اور جو ہمارا ساتھ دیا اس پہ ہم شکر گزار ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ کے توسط سے تمام سیاستدانوں کو بتاؤں کہ کوئٹہ کے اندر مسلسل قتل عام تو ہوا تھا، شناخت کے سب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ہماری ماؤں بہنوں اور بزرگوں کو یہ بتانا ہمیں کہ اگر یہی سلوک تمہاری ماؤں بہنوں کے ساتھ کوئی کرتا تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا. بس جو تم بتاؤ گے کل ہم وہی کریں. یا ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری جمہوری عیاشیوں کے لیے ہمیں کب تک جانے دیں گے، ہمیں کب تک مرنا ہے. کوئی انسان کوئٹہ گئے تو گھروں کو جا کے نہیں سے جا کے ان کی بات رسی کرتے. اسی شہر میں رہتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اور آج تک ناظم آباد میں جا کے تعزیت نہیں کرتے. ہم ان تمام قوتوں کے ساتھ ہیں جو تکفیریت سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو تجزیہ کار مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ تکفیریت کیا ہے تو مجھ سے نہیں پوچھو. آج سے 25 سعودی عرب میں 25 سے زائد مفتیوں نے خود تکفیریت کی نشاندہی کر کے کہا ہے کہ یہ اسلام کے لیے اصل ناصور ہے. تکفیریت کسی فرقے مذہب رنگ مسلک کا نام نہیں ہے. ہم کسی بھی علاقے کے خلاف نہیں ہیں. یہ آپ جس حلقے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے پختون عمائدین کو لیاقت اعظم محسود اور ہاشم محسود کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ میرے ہمراہ تھے. میں وہ واحد کینڈیڈیٹ تھا زیادہ جس طرح ہوتا سوچ کے مالک سیاستدان بڑے لیڈر تھے. اس کے آگے کیا ہماری کم سے کم 2020 پر وجہ ایک ایسی ہولناک جنگ ہے جس کو آپ گزشتہ 15 سال سے محسوس کر رہے ہیں لیکن خاموش کوئی تو خوفی کہا جاتا ہے. اور اس خاموشی کو میں نے یہ مثال قائم کی ہے. میں کہا کہ آج سے انویسٹیگیشن نہیں کرنا. فیصل رضا اپنی 10 سال سے طاقتور ترین لوگوں پہ کراچی میں رہا ہے. 25,000 سے زیادہ آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. جائیے انویسٹیگیشن ان کی دیکھیے. اگر کسی سرے پر 10 سال کے عرصے میں کہیں پر بھی موجود تھا تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے اس کیس میں گرفتار کریں. لیکن ہم محب وطن پاکستانیوں سے اگر آپ کو انویسٹیگیشن درکار ہے تو فون کیجئے. جو اصل سے ہوگا وہ چل کر آئے گا، جو کرمنل ہوگا وہ بھاگ جائے گا. یہ امتحان بجائے اس کے کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے تقدس کو، اس طرف آئیے. قوم کو اس وقت پاکستان کے قانون کے ساتھ دینے کی بالکل اسی طرح ضرورت ہے. سیاستدانوں نے پوری کوشش کی، پوری. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میں کراچی کے سی سی پی او کو کہتا ہوں
مشتاق مہر صاحب جو زہر آپ بھر رہے تھے یہاں پر نازم آباد کے جنازوں میں، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. آپ کا کام صرف یہ تھا کہ ڈی جی رینجر کو آپ کے خلاف آپ نفرت پیدا کریں، لیکن کورٹ کا ڈی رینجر گئے. بات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کسی کی ایجنٹی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم اپنے مملکت کو بچا رہے ہیں. جب آپ لوگ سوئے ہوئے تھے آپ کے باپ دادے، تو میرے اجداد یہاں پر قربانی دیتے تھے اور یہ پاکستان بنا رہے. اگر آپ یہ بھی کسی اجداد کی کوئی تصویر ہے قائد اعظم کے ساتھ تو لے کے آئیے گا. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو ملیر کینٹ کے باہر سینڈ بیگ لگائے ہوئے اور بیریکیڈز لگائے ہوئے، اگر آپ بتا دیں اب آپ کو کس سے خطرہ ہے. یہ رینجرز اور پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کے بعد جو حفاظتی بیریکیڈز کھڑے کر رکھے ہیں سیمنٹ کے، ذرا ڈی جی رینجر صاحب سے بھی پوچھئے، بتائیے کہ ان کو کس سے خطرہ ہے. یہ پولیس اسٹیشنوں کے باہر جو حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے. جب ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بلٹ پروف گاڑیوں میں ٹریول کر رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں کہ ان کو کس سے خطرہ ہے. بس یہی سمجھا رہا تھا میں 8 سال سے کہ جس سے سب کو خطرہ ہے وہی تو اصل خطرہ ہے. ہم تھوڑی خطرہ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ہم پر جتنا بھی ظلم کر لو ہم ملک کی وردی کے ساتھ کھڑے ہیں. تمہارا کام تھا اس کو نفرتوں کو پیدا کرنا، ہم ان نفرتوں کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے. ہم اس ملک میں 1965 کی طرح 2018 کی متوقع جنگ کا فیس کریں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے. اور یہ ملک ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے بنایا ہے. ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی چپکلش نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی سیاسی جماعت کے کسی کردار کا حصہ رہے. یہاں تک کہ 2014 سے لے کے 2016 کے اب تک آپ نے بے شمار مظاہرے دیکھے ہوں گے، مختلف جلوس دیکھے ہوں گے. تو ہم میاں نواز شریف آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم آپ تمام لوگوں سے اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف کب ملے گا. 15 سال ہو گئے ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد، ہمیں انصاف کب ملے گا. میاں نواز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب، مراد علی شاہ صاحب، آپ بتائیے کہ اگر آپ کی ماں بہنوں کو مسجد سے اتار کے مارا جاتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. آپ کی جنونیت ہوتی، انتقام ہوتا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے ہوتے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ جب ڈرون اٹیک ہوا کرتے تھے پاکستان کے بیشتر صحافی، تجزیہ کار اور سیاستدان ہم پر ہونے والے حملوں کو اس کا رد عمل قرار دیا کرتے تھے. تو پھر ہمارے صبر کو داد دیجیے کہ ہم نے ایسے رد عمل کو نہیں اپنایا. میں ایک بار پھر اپنے تمام نوجوانوں کو بولوں گا، اسلحہ اٹھانا کفر ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اگر اتنی ہی راشی اور دینی پڑے تو بس یہ سمجھنا یہ کربلا کا ایک امتحان، یہ دور حاضر کی کربلا ہے. لیکن آج کے بعد یہ جو تمام لوگوں سے وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی واپس کی ہے، میں کہتا ہوں ہم خوش، لے جائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سے مقابلہ ہے آپ نے اس طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی. کچھ دنوں قبل کوئٹہ میں ایک سانحہ ہوا، 3 دہشت گرد آئے، پولیس اکیڈمی کے اندر حملہ کیا، 60-65 سے زیادہ جوانوں کو شہید کیا، 200 کو زخمی کیا. بس اس سے آگے زیادہ آپ کی سوچ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے المیہ ہے یہ، وہ 800 جوان پولیس کمانڈوز تھے اور مارنے والے اتنے تربیت یافتہ تھے کہ پولیس کمانڈوز کو شہید کر. 800 پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کیا تھی؟ نہتے دہشت گردوں کا مقابلہ کر. تو یہی میں آپ سب لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. یہ جو آپ آئے ہیں، پولیس کا کام ہے کرمنل سے لڑنا. 15 سال سے پولیس لڑ رہی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ٹیررزم، ٹیررسٹ. 15 سال سے ٹیررسٹ سے پولیس لڑ رہی ہے. لیکن بھائی یہ جو آپ آئے ہیں، نہ یہ کرمنل ہے نہ یہ ٹیررسٹ ہے، they are militants, well trained militants، جس کا عملی مظاہرہ آپ نے کوئٹہ میں دیکھا. کسی نے اس کی حدت کو محسوس نہیں کی. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جب جس وقت
اس ملک کو اگر لاشوں کی ضرورت ہے، ہم 1 لاکھ لاش کے ہم 10 لاکھ لاشیں دیں گے، کیونکہ جب پاکستان بن رہا تھا تو لاشیں دی ہم نے، یہ تجربہ ہی ہمارا ہے۔ تو پاکستان بچانے کے لیے اگر اس کی 10 گنا زیادہ لاشیں بھی دینی پڑے ہم دیں گے، لیکن آج کے بعد کوئی بھی جنازہ، ناحق خون کا جنازہ رات کی تاریکی میں نہیں دفنایا جائے گا۔ آج کے بعد جو بھی جنازہ ہوگا وہ میرے بزرگ کی دہلیز سے اٹھے گا، قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے آگے سے اٹھے گا۔ کو اپنے قریب قریب تصور کرتے ہیں، اس کی وجہ کہ تکفیریت کی نشانی کے تو وہ بھی ہے۔ سننے کی آپ کونسل مجلس وحدت المسلمین یہاں پر شامل حال ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اتحاد کیا تھا، اور اس اتحاد کی کامیابی یہ تھی کہ آپریشن ضرورت کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں تھا، یہ تکفیریت کے خلاف ایک پلیٹ فارم تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ 4 سال بعد پھر یہ اتحاد آپ کو کراچی میں نظر آیا۔ آپ شیعہ سنی اتحاد کے ذریعے اس تکفیریت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ اس ضروری انقلاب کو لے کے چلے، آنے والی جنگ کا پاکستان کی سرزمین میں نام ضروری ورسز بارودی۔ قائد اعظم کے مزار سے جنازہ اٹھا کے قائد اعظم کے مزار کو سلامی دے کے کہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ ہمارے اجداد ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہ پاکستان آپ نے بنایا تھا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ میری بات سنو، ایمان کی طاقت کو یکجا کرنا ہے۔ کربلا 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 کربلا۔ یہ جو آپ مراد علی شاہ صاحب سیکیورٹی واپس لینے کے آپ لیجئے، ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ آپ سے وعدہ رہا کہ اگر آج کے بعد کوئی خون ناحق ہوا تو آپ کے ذمہ داری کا فیصلہ وہیں اڑے۔ جب تک پاکستان کے اندر ذمہ داری کا تعین نہ کیا جائے گا، اس وقت تک کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ سیاستدان عوام نے یہ ثابت کیا ہے، کپتان نہیں، آپ صرف عیاشیوں کے کپتان ہیں۔ جب جنازے ہو یا لا اینڈ آرڈر ہو تو آپ ٹھنڈا نہ، جب تک جمہوریت ہے دو لوگ ذمہ دار ہوں گے آج کے بعد، یا تو وزیر صوبے کا ہوگا یا صوبے کے دو لوگ ذمہ دار ہوں گے، داخلہ ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا۔ آج کے بعد مراد علی شاہ کربلا کربلا، شجاعتوں کا راستہ کربلا کربلا، حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا، یہ درس کربلا کا ہے، وہ بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، وہ بس خدا کا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ
بھی قربان ہے، فیصل آزادی کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، فیصل آزادی قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، فیصل آزادی قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ بلندترین سلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ذمہ داری کا تعین بھی اب یہ ہوگا کہ کیونکہ جمہوریت ہے، اب اس قصے کو ٹیلی ویژن پہ ختم ہو جانا چاہیے کہ ذمہ دار کون ہے۔ مطلب ہم کوئی ملک سے آئے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں، جب جمہوریت ہے تو پھر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے اور گورنر ہے، اور ذمہ دار وفاقی وزیر داخلہ ہوگا اور نواز شریف ہوگا، جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہی ہوگا۔ ہمیں کسی کے اقتدار سے کوئی لینا دینا نہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا یوسف حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کے جنازے اٹھا کے ہمیشہ یہ تلقین کی کہ پورا منگا۔ اس ملک کے اندر تمام مقابلے پہ فکر رنگ اور نسل میں جس طرح آواز اٹھائی، آپ یقین کریں کہ ہمارے میں جب تک دم ہوگا ہم ان کی خدمتیں کرتے رہیں گے اور ان کا یہ احسان کبھی اتار نہیں پائیں گے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے 1000 بار بھی یہاں چھاپا مارے اور گرفتار کر کے لے جائیں تو اسے انویسٹیگیشن کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی، لیکن اگر آپ کے ساتھ کہیں قانون نے ناجائز کیا تو وردی والوں کو بتائیں گے، پھر وردی کے احترام کا انتقال یہاں پر ہو۔ ہمیں امید ہے کہ اس سازش کو ناکام بنانے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، اس امتحان سے گزارا، ہم اس امتحان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شہر نے شہید بے نظیر بھٹو کے، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے اور مختلف اکابرین کے خدمات کو دیکھا ہے۔ صرف پیپلز پارٹی سے یہ کہیں گے کہ سب سے امید ہو سکتی تھی نواز شریف یہ کام کر سکتا تھا، تحریک انصاف یہ کام کر سکتی تھی، لیکن آپ کے تو قائدین خود اس عمل سے گزرے ہیں۔ کیا آپ کی اور ہماری ماؤں بہنوں میں کبھی کوئی فرق رہا؟ کیا میں وہی شخص نہیں اور یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے 18 اکتوبر کو جانیں دی تھی؟ پیپلز پارٹی کی قیادت شاید بھول گئی کہ ہم نے اپنی اس عظیم قائد کی اس دن بھی حفاظت کی تھی اور آئندہ بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے قائدین اپنی صفوں کے اندر تکفیریت کو تلاش کریں اور برائے مہربانی آج کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہیں گے کہ ٹیلی فون کریں اور ہمیں بلا لیں، جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، لیکن صحافیوں سے کہیں گے کالعدم میں اور قانون پسندوں میں پاکستان میں کس دن تفریق ہو؟ کیا فرق ہے پاکستان میں ایک کالعدم کا اور ایک قانون پسند کا؟ دنیا کو دیکھیے، دنیا کی آواز کو سنیے۔ دنیا کی کثرت آواز یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر کالعدم تنظیموں کو پالا جاتا ہے، نام تبدیل کر کے سرکاری پروٹوکول کے اندر باقاعدہ سیاسی سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں۔ ان تمام آوازوں کی بےخبری اسی وقت کی جا سکتی تھی جب پاکستان سے ایک محفوظ آواز اس کو کاؤنٹر کرتی، لیکن اس طرح اگر کالعدم تنظیمیں یہاں پہ دندناتی پھریں گی تو پاکستان کے اندر کثیر تعداد اب دنیا کی آواز کے ہم پناہ ہوتی جا رہی ہے، جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی کالعدم تنظیم نقل و حرکت کرتی ہے تو براہ راست اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہوتی ہے۔ ہم نے سیاست چھوڑنے کا اعلان اسی دن کر دیا تھا جس دن پیپلز پارٹی نے ہمیں فارغ کیا، اس کی وجہ شاید ان کے سامنے سیاست نہ کرنا تھا۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، ریٹائر ہونے کے بعد کھلاڑی کیا کرتا ہے؟ زور سے بولو نا، کیا کرتا ہے؟ تو آپ سے یہ میرا وعدہ رہا کہ آج سے فیصل رضا آپتی بھی سیاسی کوچ بن گیا۔ فیصل رضا آپتی آج کے بعد اپنے جیسے فیصل رضا آپتی بنائے گا۔ پاکستان کی سیاست میں جیب کتروں کی اولادیں، ڈکیتوں کی اولادیں، لینڈ گریبروں کی اولادیں، مٹی چوروں کی اولادیں، منشیات فروشوں کی اولادیں بیٹھی ہیں۔ پاکستان میں اب فیصل رضا آپتی کوچنگ کر کے محب وطن پاکستانیوں کو آگے لائے گا، لیکن شاگردوں کا چناؤ خود کرے گا۔ دو شرطیں چاہیے، ایک
पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत होनी चाहिए, दो शहीद का वारिस होना चाहिए। आप शहीदों के वारिसों ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, आपका हक है, आगे आइए। और जिस दिन फैसल रजा अब्दी की टीम सामने आएगी उस दिन सियासतदानों में तुमसे पूछना, आओ मुकाबला करो। मेरे पीछे जिसने जो बात की मैं उनसे कहूंगा आओ अब बोलो। जब मैं अंदर था तो बहुत बोले, अब तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो जरा बोल के दिखाओ, आओ बोलो। ईमान का तकाज़ा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक ना कहा जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। आप अपनी सीवीज को मुझ तक अरसाल करें जो भी मेरा शागिर्द बनना चाहे, लेकिन साथ में पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने खाते से लगा के दें। वहां के बाद मैं जिम्मेदार, उससे पहले की पुलिस की जिम्मेदार। यहाँ की क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करने के लिए पुलिस में भी इंतहा से ज्यादा काबिल अफसर मौजूद है जिनका मैंने सामना किया। और मेरे इस ईमान को तकवीयत पहुंची कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझ पे कोई नाजायज केस निकलेगा। और उन काबिल तरीन अफसरान ने पूरी तफ्तीश के बाद अपनी काबिलियत को साबित किया। वर्दी का एहतराम लाजिम है और वाजिब है। सियासतदान अफवाज पाकिस्तान और इस वर्दी पे से जो एतमाद को कौम के खत्म करना चाहते हैं, मेरा अब उनको चैलेंज है, ताकत है तो करके दिखाओ, ताकत है तो बोल के दिखाओ, ताकत है तो सामना करके दिखाओ। मर्द वो होता है जो सामने खड़े होकर बात करता है, पीछे बात करने वालों को मुनाफिक कहा जाए। आओ मेरे बाप दादों का पूरा शिजरा मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, हिम्मत है तो तुम भी अपने बाप दादों का शिजरा लेके आओ। पाकिस्तान में नफरतों के अमल को कतन फरमान नहीं करने दीजिएगा। अगर आपको यह पता चले कि किसी कर्नल ने मुझे गोली मार दी है, तब भी आप लोगों पर यह वाजिब है कि फौज का साथ नहीं छोड़ना, एहतराम नहीं छोड़ना। ये एजेंटी नहीं है, ये पाकिस्तान की वो खिदमत है जो हमारे अजदाद करते हैं और ताक़यामत हम करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अगर हमने ये 2.5 साल सुकून से गुजार लिए तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नर मैगॉल सिटी वो अनमोल तोहफा है कि दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क नजर आएगा ताकतवर, और वो इंशाअल्लाह होगा पाकिस्तान। और मैं सियासतदानों को कहता हूं, कल टेलीविजन पे आओ और इस मंसूबे को बताओ ये मंसूबा है क्या। सड़क मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा जहां बना, जिसने बनाया वहां सिर्फ 4 लोग थे, उनमें एक मैं भी था। रिसर्चर किताबें पढ़ के चीख देने का नाम नहीं है, कैलकुलेशन करके लब्बो लिबाब निकालने का नाम है। इंशाअल्लाह मीडिया पे वापस कर रहे हैं अपनी। और इस 5 माह की गैर हाजिरी का मैंने नुकसान ये देखा, और ये अल्लाह जानता है कि मैं इस वक्त खाना खुदा के बराबर में बैठा हूँ। मैं कभी मेरे आंसू नहीं निकले, लेकिन उस जेल की काल कोठरी के अंदर मैं सिर्फ इसीलिए आंसू भाग, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे गवाह बना के इन आंसुओं को रवा किया, और सिर्फ एक दुआ मांगी कि इस 8 साल की मेहनत को पानी ना फिर जाए और इस कौम का इस वर्दी का जवाब रखना है। आपको आज ये मेरी बात समझ नहीं आ रही, 2018 में आप मानोगे कि मैं जिस मिशन पे था वही तो असल मिशन था। क्या दिया है हमें? जो एजेंटी करते हैं वो वजीर होते हैं, जो एजेंटी करते हैं वो मुशीर होते हैं, जो एजेंटी करते हैं वो अपने मुल्क से शहर बदल नहीं हुआ करते, अपने शहरों से। लेकिन अल्लाह ताला ने साबित कर रखा, मैंने सियासत छोड़ दी है, लेकिन मेरा वादा है शहीदों से और उनके लवाकिन से, पाकिस्तान की अगली पार्लियामेंट की अक्सरियत सीटों पे शोला पाकिस्तान के लवाकिन। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम उन लोगों का, अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों का, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इस हक की और फतह की जंग के अंदर आपने जिस तरह हमारा साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, आवाम ने साथ दिया, माओ ने साथ दिया, बुजुर्गों ने साथ दिया,
آپ کے ساتھ نے ہمارے اعتماد کو مزید طاقتور کیا اور یہ جنگ اب ہم کور کی تحریک کوئٹہ کے تمام ان محب وطن پاکستانیوں سے جو ڈے فرسٹ سے جب سے میں اندر ہوا اس وقت سے اب تک انہوں نے سڑک نہیں چھوڑی. میں ان سے گزارش کروں گا اپنے تمام ماؤں بہنوں سے کہ آپ دھرنے کا خاتمہ کریں, اور میں حکومت پاکستان کو کہوں گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہوں گا کہ جتنے بھی ناجائز لوگوں کو گرفتار کیا گیا 96 آورز ہو چکے, اب تک تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے, تو برائے مہربانی جو قصوروار نہیں ہے ان کو رہا کر دیں. میں اپنے تمام دوستوں کو کہوں گا, خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا وکیل کون تھا کیا ہے, لیکن میں نعیم قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو خود چل کے جیل پہ آیا اور اپنے آپ کو میری وکالت کے لیے پیش کیا. اسی طرح کے تمام میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے تمام گوشت گزار کرتا رہوں, اور اس کے لیے ٹیلی ویژن ایک بہترین راستہ تھا. میں اس راستے پہ دوبارہ واپس آؤں گا, لیکن ہر اس چینل پہ آؤں گا جو ایک دن مادر ملت کے نام پہ ہو. یوم منایا جائے گا, آپ کو پتہ نہیں ہے شہید محترمہ فاطمہ جناح کی کیا قربانی. ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے, جب بڑی ہوتی ہے, تو اس کا نظریہ اس کا گھر ہوتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ واحد مظلوم خاتون تھی پاکستان کی جس نے اپنے بھائی کی بیک بون بننے کے لیے نہ گھر بسایا نہ گھر سجایا, لیکن ایک بیک بون کی طرح اس قیام پاکستان کے لیے خدمات انجام دی اور آخر میں شہادت کے رتبے پہ گئی, جس کا انصاف آج تک نہ ہوا. انصاف معاشرے کے لیے ضروری ہے, اگر انصاف ہو تو شاید ملک سے انارکی کا خاتمہ ہو جائے, جنگ میں شامل حال رہیں گے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ. میں تو پریس کانفرنس کرنے آیا تھا, آپ نے جلسہ بنا دیا. تھینک یو ویری مچ. بھائی اٹھانے پڑتے ہیں